have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। आज हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू लाइव स्ट्रीम लेके। आज हमारा लाइव एपिसोड 4 है और ये हमारे एक सीरीज चल रहा है। आप जानते हो हमारी एक सीरीज चल रहा है हदीस से कुरान तक की जर्नी। इसके ऊपर हमारी जो सीरीज चल रही है आज उसकी 4था एपिसोड है। पिछले 3 एपिसोड है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ेदार था। पहला एपिसोड हमारा रिजवान भाई से हुआ था, सेकंड एपिसोड शायद शहजाद भाई से हुआ था, सहबाज भाई से हुआ था, एंड थर्ड एपिसोड नदीम भाई से हुआ था। और आज हमारे साथ शहजाद भाई जुड़े हुए, शहबाज और शहजाद दोनों में डिफरेंट है, तो ये नाम बड़ा एक एक लग रहा है। तो जी हमारे साथ आज के स्ट्रीम में शहजाद भाई जुड़े हुए। शहजाद भाई इस्तकबाल आपका स्ट्रीम के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे साथ एक पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। जी शहजाद साहब, आप हमारे शहजाद साहब जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रीमों में जाते हैं। आज भी वैसे अकबर साहब के साथ एक स्ट्रीम था, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और अपने मंतिक से लोगों के ऊपर छाड़ देते हैं। कोई आपके तारीफ में कमी तो नहीं हुई? जी सर, कुछ फरमाइए। नहीं, असल में बात आपने बहुत अच्छे तरीके से की। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, शहजाद मेरा नाम है और हदीसों के मामले में समझ लो मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ काम सीखा है तो वो यही सीखा है कि इस्लाम में और हदीसों में क्या फ़र्क है। तो इसलिए अच्छा, वो उवैस इकबाल तो हमारा आज की स्ट्रीम में हम उवैस यही इकबाल जानेंगे। हमारा बहुत इसको ना मैं एक बात बता दूँ आपको, उवैस इकबाल से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। वो एक अलग बात है अच्छा, कि वो काफिर है और वो अल्लाह पे और इस्लाम पे यकीन नहीं रखता, लेकिन पुल सरात है उसका एक प्रोग्राम जो है ना, मेरे लिए पुल सरात है। अगर उसके हाँ आप पूछ सर। प्रोग्राम से सही सही कामयाबी के साथ गुजर जाओ ना, तो उसके बाद सारे मौलवी बड़े बड़े आलिम दीन छुनने का के चूजे लगने लगते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने बात किया। तो सदर साहब, हम शुरुआत में आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, कैसे आप कुरान तक पहुँचे, हदीस से कुरान तक पहुँचे, या आपकी जर्नी क्या रही? क्योंकि कुरान तो सब लोग सुन्नी या शिया फैमिली में होते या वहाबी देवबंदी फैमिली में होते, फिर आपने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया? क्या ऐसा आपका टर्निंग पॉइंट था? कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को? जी, इसको थोड़ा सेलिब्रेट देखिए, कीजिए। सबसे सबसे पहले तो जब बंदा छोटा होता है ना, 12-13 साल की उम्र में, तो उस टाइम तो उसको समझ ही नहीं होती, 15, 18, 20 साल तक। तो मेरे अब्बू जो है ना वो देवबंदी से ताल्लुक रखते थे और मेरी वालदा जो है वो बरेलवी से ताल्लुक रखती थी। अब इन लोगों को मैं देखता था और मैं समझता था कि यही इस्लाम है। जैसा कि दुनिया में अच्छा, हर बच्चा अपने वालिदैन और मौलवियों से ही सीखता है सब कुछ। तो अब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो इन्होंने मुझे मदरसे में डाल दिया 8 साल की उम्र में। अब जब मैं 8 साल की उम्र में मदरसे में गया तो वो मदरसे था देवबंदी का। अब वो देवबंदी के अच्छा, मदरसे में हमें कुरान सीखने के लिए डाल दिया और हमारे अब्बा बोलते थे कि बेटा जब तू हाफिज बन जाएगा ना तो 7 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। मैंने बोला अच्छा यार आप जन्नत में चले जाओ, मैं कर लेता हूँ कुरान शरीफ हिफ्ज। अच्छा वो 4-5 साल मैंने मदरसे में गुजारे और मैंने मार खाई है, 4.5 मार खाई है, जो मैंने मार खाई है उस्तादों की, ये मौलवियों की, ये अच्छा, पठान जो उस्ताद होते हैं देवबंदियों के, वो इतना मारा मुझे। 2000 बच्चों के अंदर मुझे एक दिन इनाम मिला कि सबसे ज्यादा मार खाने का इनाम मिला। अच्छा खैर मैंने कुरान शरीफ मैंने हिफ्ज कर लिया, पूरा पूरा मैंने कुरान अच्छा, हिफ्ज कर अच्छा, लिया। अच्छा अब कुरान हिफ्ज करने के बाद अब ये मुझे मुफ्ती बनाने के चक्कर में थे। अब मैंने बोला यार 12 साल उम्र हो गई है मेरी, 8 साल की उम्र में आया था, हिफ्ज कर लिया, अब मेरे अब्बा जन्नत में चले जाएंगे, अब मुझे थोड़ा सा जिंदगी भी जीने दो अपनी, ये मदरसे में छोड़ो। अच्छा अब मुझे को मदरसे में ना मुफ्ती बनाने के चक्कर में थे मेरे अब्बा के, ये मुफ्ती बनेगा। अच्छा खैर अब कुदरत को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में कोई अच्छा फैसला किया और अल्लाह ताला ने मुझे ना वहां से निकाला किसी तरीके से। फिर जब मैं एक मरतबा मदरसे से निकल आया तो उसके बाद फिर मैं मदरसे में नहीं गया। मैंने अपने अब्बू को साफ बोल दिया कि अब मैंने हिफ्ज कर लिया, आप जन्नत में चले गए, अब जो है ना आप मुझे जो है ना मेरी जिंदगी को छोड़ दो। खैर मेरे अब्बू ने बहुत जोर लगाया लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा के रखा, मैं नहीं गया। उसके बाद फिर ना ये दहशत गर्दी शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। ये बात है अच्छा, तकरीबन 1996-97 की, 95-96 की। अच्छा अब ये दहशत गर्दी, एमक्यूएम, मार धाड़ और ये जब शुरू हो गई ना, तो
تو میں ان چیزوں کو نا بڑا دیکھا کرتا تھا, سوچا کرتا تھا کہ یار یہ اچھا مارنے والا بھی مسلمان ہے, مرنے والا بھی مسلمان ہے, جو بم دھماکہ کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں, شیعوں کو مار رہے ہیں, شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو نا میں بڑا کنفیوز ہو گیا. میں نے بولا یار یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہے, اس کو ذرا سمجھنے جی کی ضرورت ہے. اب سمجھنے کے لیے آپ جب بھی کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ یا تو سنی ہوگا یا شیعہ ہوگا. اب آپ جب کسی سنی کے پاس جاؤ گے, مولوی کے پاس جاؤ گے پوچھنے کے لیے سوال, تو وہ آپ کو شیعوں کے خلاف بھڑکائے گا. اب آپ جب کسی شیعہ کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو سنیوں کے خلاف بھڑکائے گا. تو میں نا بیچ میں پھنس گیا. میں نے بولا یہ کیا عذاب ہم پر جو ہے نا مسلط ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نا اللہ کی کتاب جو بیسک اسلام کی کتاب ہے وہ پڑھوں. وہاں پر پڑھنے کے بعد دیکھوں کہ وہاں پر کون صحیح ہے, کیا صحیح ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ لوگ آپس میں مر رہے ہیں, مارنے والا بھی مسلمان ہے, مرنے والا بھی مسلمان ہے, یہ ایک عذاب ہے ہم پر. تو پھر میں نے وہاں سے قرآن کی اسٹڈی شروع کی. اب جب میں نے قرآن کی اسٹڈی شروع کی تو میں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا, بہت دماغ لگاتا تھا میں, مجھے نا چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس میں پہلے سپارے میں کچھ بات ہے, پھر اس کے اگلے سپارے میں کچھ اور بات ہے, پھر تیسرے سپارے, اسی طرح سے نا بہت بڑی بڑی مشکل ترین کتاب لگتی تھی وہ مجھے. تو میں ہمت نہیں ہارا, میں چلتا گیا. تو پھر کم سے کم 2 سال یا 3 سال تک نا مجھے وہ قرآن صحیح طریقے سے نا اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, میرے اوپر سے گزر جاتی. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں روتا تھا. میں, آپ یقین کرو, میں روتا تھا اللہ کے آگے کہ یار یہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا, یہ میرے کو باتیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی. کیونکہ جب تک آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی نا آپ کی عقل میں وہ بیٹھے گی نہیں ٹھیک طریقے سے. تو خیر میں اللہ سے دعا بھی کرتا تھا, پھر میں نے نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کی, جیسا کہ میں اپنے بڑوں کو سنتا تھا, میرے مولوی, میرے ابو, میرے والدین جو مجھے بتاتے تھے. کرتے 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 تو ایک نتیجہ ایسا آ گیا 3 سے 4 سال کے بعد کہ مجھے نا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس ہونا شروع ہوا کہ مجھے اب سیدھے راستے کی طرف ہدایت محسوس ہونے لگی. مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کو کھولا ہے اور مجھے قرآن کا علم آہستہ آہستہ آنا شروع ہو رہا ہے. تو پھر میں نے اپنے ابو کو بھی بولا کہ بھائی آپ کیا اسلام میں ابو بکر اور عمر اور حضرت علی کرتے رہتے ہو, جب کسی کے پاس جاؤ یا حضرت عمر کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے, حضرت ابو بکر کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے, دوسروں کے پاس چلے جاؤ تو وہ علی حسین کا ہی جان نہیں چھوڑتے, کسی شیعہ کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ پورا 6 گھنٹے آپ کو علی حسن, امام حسن حسین پہ ہی جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑیں گے. آپ کے 5 گھنٹے گزر جائیں گے لیکن ان کا علی امام حسن حسین ختم نہیں ہوگا. تو پھر میں جو نا اچھا بس اس طرح آگے چلتا رہا. میں نے اپنے والدین کو جب بولا کہ بھائی آپ دیکھو آپ غلط راستے پر ہو, آپ کو قرآن کی اسٹڈی کرنی چاہیے اور آپ اس کو پڑھو. تو میں نے بڑی کوشش کی اپنے والد کو یہ بتانے کی, لیکن وہ جب بھی حضرت ابو بکر, جب بھی دیکھو حضرت عمر, جب بھی دیکھو حضرت ابو بکر, تو میں نے پھر چھوڑ دیا, میں پھر ان کو نہیں بولتا تھا. لیکن پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہاں پر جو پھر مجھے خدا نے ہدایت دینی شروع کی اور آہستہ آہستہ سیدھے راستے کی طرف مجھے لانا شروع کیا, چیزیں مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوئیں. تو پھر مجھے جا کے اب یہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے مجھے قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے. اب جا کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اسلام پاکستان میں چل رہا ہے اور جو اسلام انڈیا میں چل رہا ہے, یہ 2 نمبر جعلی اسلام ہے, حدیثوں والا. حدیث بیسیکلی اچھا ایک علیحدہ مذہب کی کتاب ہے. اب وہ سنی مذہب کی علیحدہ کتابیں ہیں, حدیث کی 5-7 کتابیں ہیں, ان کے 4-5 امام ہیں. مولوی, جسے مولوی امام کا مطلب کہ جو بڑا مولوی ہو, بڑا مولوی ہو. جس کے بڑا مولوی ہو, جس کے ہاتھ پر سب بیعت کر لیں, سارے چھوٹے چھوٹے مولوی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, اور پیسوں میں بھی زیادہ ہو, طاقت میں بھی زیادہ ہو, تو اس کے نیچے سب آ جاتے ہیں, اس کو امام کا درجہ دے دیتے ہیں, اس کو امام بولتے ہیں. تو ان کے شاید 4-5 امام خلیفہ ہیں کے نیچے سنیوں کے کے. درجہ. ہاں وہی. تو وہ جو شیعہ والے ہیں ان کے میرے خیال سے 8-10 امام ہیں, اور وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا بھی 1-2 امام اور بھی 12 آئیں گے. امام ہے. 12 امام ہیں, پتہ نہیں, وہ اب بھول جاتا ہوں نا میں, کیونکہ پڑھتا نہیں ان کی کتابیں. تو اب یہ نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ یہ جو مذہب ہے یہ بالکل اسلام سے الگ مذہب ہے. اسلام مذہب کا ان مذہبوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ ہمارے دشمنوں نے, یہ یہودیوں نے, یہ مشرکوں نے, منافقوں نے اسلام کے آلٹرنیٹ کے طور پر اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے
بڑی محنت اور بڑی عقل لڑا کر یہ مذہب جو ہے نا وہ کریٹ کیے ہیں، اور اس کو مختلف حصوں میں کریٹ کیا ہے، مختلف مولویوں کا کندھا استعمال کر کے جو ہے نا اس کو کریٹ کیا ہے، جس کے اندر بہت سارے مولویوں کے نام ہیں جو ان کے اماموں کے نام ہیں۔ تو اب یہ چیز جا کے مجھے پکی سمجھ میں آ گئی ہے، اور اس پر اب میں فائٹ بھی کرتا ہوں، اور میں ابھی اس میں پاکستان کے اندر اس پہ آہستہ آہستہ لڑائی آگے بڑھا رہا ہوں، اور میں بس اب پورے فارم میں ہوں۔ بس اب مجھے صرف اللہ کی طرف سے ایک راستہ چاہیے کہ میں اس راستے پہ آگے چل کے تو ان لوگوں کو ایکسپوز کروں، ان لوگوں سے ڈیبیٹ کروں، اور ان لوگوں سے ڈیبیٹ کرنا اب اتنا آسان ہے میرے لیے، اتنا آسان ہے اچھا کہ ان کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی میرے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اپنے مذہب کو اسلام کا حصہ ثابت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو 15 سال 20 سال جو یہ سنی مولویوں کے ساتھ اور شیعہ مولویوں کے ساتھ جو بحث و مباحثہ کیا ہے، میں دارالعلوم گیا ہوں، میں ان کے بڑے بڑے مدرسوں کے اندر گیا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ جو بحث و مباحثہ کیا ہے، ان کے دماغوں کے اندر جتنے سوال ہوتے ہیں نا، ان کے دماغوں کے اندر جتنے دلائل ہوتے ہیں، میں نے سب کے جواب تیار کر کے رکھے ہیں۔ تو اب ایسے زبردست جواب ہیں انشاءاللہ کہ جب یہ چیز لوگوں کے سامنے آئے گی آہستہ آہستہ، جو کہ اب آ رہی ہے سوشل میڈیا کی مدد سے، تو لوگ خود فرق سمجھیں گے کہ اصلی اسلام میں اور جعلی 2 نمبر نقلی اسلام میں کیا فرق ہے۔ سر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو حدیث کے ساتھ قرآن کو ملاتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا شرک وہ خود کر رہے ہیں، خود اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے حدیثوں اصل کو میں ملا کے پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں لوگوں کو نا شرک کی انٹرپریٹیشن پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہمارے بڑے مولوی اور جو بڑے والدین وغیرہ ہیں جو ہمیں اسلام بتاتے سکھاتے ہیں، ان کی نظر میں شرک وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مزار پر جا کر اس کو سجدہ کرو، آپ کسی سے دعا مانگو، آپ کسی سے مدد مانگو۔ ان کی نظر میں یہ جو سنی اور شیعہ مذہب کے عالم وغیرہ ہیں، اور جو ہمارے والدین وغیرہ ہیں بڑے جو اسلام سکھاتے ہیں، ان کی نظر میں صرف یہ شرک ہے، جبکہ یہ شرک کی سب سے نیچے والی قسم ہے، سب سے نیچے والی قسم۔ اچھا شرک کی جو سب سے خطرناک اور سب سے اعلیٰ مثال ہے نا جو قرآن میں خدا نے دی ہے، وہ یہ ہے، وہ بڑی آسان ہے اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، بہت زیادہ غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی، اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو سب سے خطرناک شرک کی قسم ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے حکم کو، کسی بھی انسان کی بات کو اسلام سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرو، اس پر عمل درآمد کرو۔ اچھا، یعنی کہ بالکل بالکل آپ نے 100%۔ کسی بھی انسان کی کوئی لکھی ہوئی کہی ہوئی بات کو پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے اپنی عقل کے اندر اسلام تصور کیا، اور آپ کو ایسا لگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جو یہ بندے نے بات کہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے بغیر تحقیق اور تصدیق کیے اس پر عمل درآمد جب کرنا شروع کر دیا، تو آپ شرک کے راستے پر چل پڑے۔ یہ بے شک۔ سب سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا، بیسیکلی اسلام وہ آیتوں کا نام ہے، آیتوں کا۔ آیت جو آسمانوں کے اوپر سے آیت بھیجی جاتی ہے، وہ اسلام کا ٹاپک ہے، وہی اسلام ہے جینوئن اوریجنل۔ آپ آیت کے علاوہ کسی بھی روایت کو اگر اسلام کے اندر داخل کرو گے اور اس کو اسلام کا حصہ سمجھ کے اور اپنے دماغ کے اندر اسلام اور اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرو گے، تو یہ آپ نے شرک کیا۔ اور جو شرک کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن تک آپ نے یہ شرک کیا، جس دن تک، اس دن تک آپ کے تمام اعمال تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ آپ کو مرنے کے بعد ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور 0% آپ کو اس کا نفع ملے گا جس دن تک آپ نے یہ شرکیہ عمل کیا۔ اچھا، صحیح بات ہے۔ تو سر صاحب، آپ کو کون سا ایسا چیز ہے، کون سا ایسا ورس ہے آپ جو کوٹ کر سکتے ہو جس کے ذریعے سے آپ کو ٹریگر ملا کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ بہت غلط چیز ہے؟ کوئی ورس آپ کو ملا بھائی قرآن کے اندر؟ دیکھو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسلام جو ہوتا ہے نا، وہ طور طریقوں کا نام ہے، وہ اچھا قوانین کا نام ہے۔ اللہ نے
مسلمانوں کے لیے قانون اوپر سے اپنی عقل سے بنا کر نیچے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مسئلے بتائے ہیں, لوگوں کے مسئلوں کا حل بتایا ہے. اچھا, اب جو اللہ تعالیٰ نے پورے قوانین بنائے ہیں, طور طریقے بنائے ہیں, لوگوں کے مسئلوں کا حل بنا کر نیچے بھیجا ہے, یہ جو مذہب ہے دوسرا اہل سنت, اس کے اندر طور طریقے اور احکامات بالکل ڈیفرنٹ ہیں, بالکل ڈیفرنٹ ہیں. بالکل ڈفرینٹ. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اوپر سے آیت کے ذریعے نیچے پیغام بھیج رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو اور پکڑو تو اس کی سزا آپ یہ ہے کہ آپ 4 لوگوں کی گواہی لو اور اس کو 80 کروڑوں کی سزا دو. اب یہ ہے اللہ کا حکم, آسمانوں کے اوپر سے جو آیت آئی ہے. اور جو ان کے مولویوں نے مذہب بنایا ہے, اہل سنت والوں نے, یہ امام بخاری صاحب اور یہ امام شافعی, امام مالک صاحب نے یہ جو مذہب بنایا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے پاؤ دیکھو تو اس کو سنسار کر دو, جان سے مار دو. یہ جان سے مار دو اور پتھر مارو. ہاں, پتھر مار دو. یہ بالکل ظلم ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ 2 مختلف قوانین ہیں, 2 الگ الگ قانون ہیں. اب اللہ نے اوپر سے اچھا, آیت بھیجی ہے. آپ کو پتہ ہے شاید ایک روایت بھی ہے سر صاحب, میں بتانا چاہتا ہوں وہ روایت کے اندر کچھ یوں ہے کہ بہت لوگ جو ہے یہ سزا کو نہیں مانتے تھے. یہ جو پتھر مارنے کی سزا ہے, بہت لوگ بولتے تھے قرآن کے اندر نہیں ہے تو ہم یہ سزا کو نہیں مانیں گے. تو باقاعدہ کہ بولا گیا تھا رسول اللہ کے سامنے کہ جو لوگ آپ کے حکم کو نہیں مانتے ان کا میں سر قلم کر دوں. کچھ اس طریقے کا کچھ بات ہے حدیثوں کے اندر جو مل ہی جاتی ہے شاید. ہاں, یہ حدیثوں کے اندر ہے نا. تو یہ 2 نمبر جو جعلی اسلام ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردستی جوڑی جاتی ہیں. یہ اپنی زندگی میں کوئی بھی, دنیا کا کوئی بھی اہل سنت کا عالم اپنی زندگی کے اندر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کر ہی نہیں سکتا. یہ سب جھوٹی باتیں, گڑی ہوئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا استعمال کر کے, ان کی شخصیت کو, پرسنالٹی کو استعمال کر کے اپنا ایک بالکل علیحدہ مذہب کھڑا کیا ہوا ہے. اور انہوں نے اتنا خوف بٹھایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر کہ اگر آپ نے اس بات کو نہیں مانا, اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو آپ کو مار دیں گے, آپ کو جلا دیں گے, آپ کا یہ کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے. یہ سب لوگوں کو نا انہوں نے خوف زدہ کیا ہوا ہے. جو دہشت گرد کام کرتے ہیں وہ یہ مذہبی اہل سنت والے یہ کرتے ہیں. جو دہشت گردوں کا کام ہے یہ وہی کرتے ہیں. تو ہمارے سر اسلام صاحب کے آپ اندر کو کوئی لڑائی جھگڑا فساد اور کوئی مارم پیٹی, کوئی نہیں. یہ ڈرامے بازی نہیں ہے. ہمارا مذہب بالکل ایک اسلام جو ہے امن پسند مذہب ہے, بہت ہی امن کا مذہب ہے. سر صاحب جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے کوئی بندہ اگر اسلام چھوڑ دے تو اپوسٹوسس کا سزا ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ یہ تو کہ انہیں قرآن قتل کے کر اندر دو. آیتیں ہیں. نہیں, یہ قرآن کے اندر آیتیں ہیں. بہت سارے صحاباؤں کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ پر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. پھر جب بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تو کچھ عرصے کے بعد وہ واپس کافر ہو گئے, اپنے پرانے لوگوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل گئے. وہ اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دیا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں باقاعدہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں بھیجی ہیں کہ اے محمد, اے رسول, جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ان کو چھوڑ دو. کب تک؟ جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں. لیکن اگر وہ واپس اپنے کافروں کے ساتھ جا کر مل جائیں اور تمہیں دین کے معاملے میں تکلیف دیں اور تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں تو پھر تم پر فرض ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہ کریں تو پھر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرو. یہ تو قرآن کے اندر ہوا ہوا ہے, قرآن کے اندر آیتیں اس کی. سر جو ہمارا نیو جنریشن ہے وہ ایتھیزم کی طرف بڑھ رہا ہے, ملحدین کی طرف بڑھ رہا ہے, ایگنوسٹک بن رہا ہے. سو وہ کیوں ایگنوسٹک کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیوں انہوں نے کبھی کتاب کو نہیں پڑھا, بک کو نہیں پڑھا؟ وائی؟ اچھا, میں آپ کو نا ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. کوئی بھی مسلمان اگر اہل سنت کا مذہب چھوڑ کر یہ حدیثوں والا مذہب چھوڑ کر ایتھسٹ ہو جاتا ہے یا ایگنوسٹک ہو جاتا ہے تو آپ یقین کرو وہ پہلے سے بہتر راستے پر آ گیا. اچھا, بے شک. ہاں, اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ صحیح ہدایت مل سکتی ہے اگر اسلام کے صحیح عالم یہاں پر موجود ہوں. اگر کوئی شخص شیعہ مذہب چھوڑ کر, شیعہ سے علیحدگی اختیار کر کر ایتھسٹ ہو جاتا ہے
आपकी सॉरी, आपकी इंटरनेट कट रही है शायद, आपका फोटो फ्रीज हो गया। क्या लोगों को भी फ्रीज दिख रहा है उनको फोटो? शहजाद साहब, आपका फोटो फ्रीज हो गया। अब आवाज आ रही सही है है, अब मेरी? सही है, अब सही। हाँ, अब सही है, अब सही है, कंटिन्यू। रकीब, रकीब आवाज आ रही? नाउ ऑल ओके, नाउ ऑल ओके, नाउ ऑल ओके, ऑल ओके, प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही है? आ रही है, ओके ओके, आवाज इज डन, नाउ गुड। सॉरी, आपकी आवाज फिर से चली गई, आपकी आवाज चली गई। हेलो 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 हेलो, शायद आपके उधर में कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा होगा, फिर से आपका बैड कनेक्शन है। शहजाद साहब, आपकी आवाज कट रही है, हेलो हेलो। सॉरी, तो दर्शकों, अभी आई यही आवाज? सजेशन आपकी घर। जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए आप। जी, कंटिन्यू कीजिए। सही है। तो बस मैं जी तुमको एक छोटे से अल्फाज में समझाऊंगा कि अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह की किताब के मुताबिक, और जो अल्लाह ताला का तबीयत है, जो उसका मिजाज है, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स अहले सुन्नत या अहले तशी का मजहब छोड़ने के बाद एथिस्ट हो जाता है, तो वो पहले से थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पर आ जाता है। उसको हिदायत देना और उसको सही रास्ता बताना आसान है बानिस्बत इनके, ये नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। लेकिन अगर इनको छोड़कर कोई एथिस्ट होता है तो ये भी बुरी चीज, क्योंकि कुफर तो गलत चीज है, लेकिन इनसे बेहतर है अल्लाह के नजदीक, इनसे बेहतर है। आवाज आ रही है? रकीब, आवाज आ रही है? Now our second question is, आवाज आ रही है रकीब? yes, your voice is come. Your voice is come. Now our second question is, पहले ये बताओ, आवाज आ रही है तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है? yes, voice is good. हुँ? Voice is good. Voice is good now. चलो ठीक है। So आप अपने अपने न्यू जनरेशन को what न्यूज़ देना चाहते हो? What message you give our new generation? हेलो हेलो। बस न्यू जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप, क्योंकि आजकल जो है ना मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लोग अपने मसलों में, अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। उनको स्टडी स्टडी करने के लिए, इस्लाम के ऊपर स्टडी करने के लिए वक्त नहीं मिलता। वो अपने रोजगार और अपने घरेलू मामलात में ही फंसे रहते हैं हर वक्त। तो मेरी ये इन लोगों से गुजारिश है कि आप अपने मजहब की किताब को खुद पढ़ने की कोशिश करें, और अगर आपने मजहब सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान से सीखें, क्योंकि कुरान के अलावा दुनिया में इस वक्त इस्लाम की और कोई किताब नहीं है। तो ये जो दूसरे मजाहिब वगैरह हैं, दूसरे मौलवी फिर से आपकी आवाज चली गई। का Now सहारा again your लेके voice. ये दूसरे मजाहिब खड़े किए हुए हैं, इनकी हकीकत में खुदा के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कुरान के अंदर जो सवाल मौजूद है, सिर्फ वही आपसे सवाल पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन। और जिस बात का जवाब कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला कभी भी क़यामत वाले दिन वो आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं जिसका जवाब उसने कुरान में दिया ना हो। तो लिहाजा ये जितनी भी इनके दिमाग में बातें होती है ना कि नमाज का तरीका और वजू का तरीका और नमाज जनाजा का तरीका और रोजे का तरीका, ये सारे तरीके इंसानों के खुद मिल बैठकर बनाए हुए हैं। और इन तमाम मजहब वालों के जो मौलवी हैं, जो इनके फाउंडर्स हैं, ये इमाम बुखारी साहब और इमाम मालिक साहब, इन लोगों ने और इनके इनके साथियों ने आपस में मिलकर ये सारे नमाज के तरीके और रोजे के तरीके और ये नमाज जनाजा के तरीके और ये जितने भी तरीके आप देखते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नाजिल नहीं फरमाए, जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों पर छोड़ दिए, और अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश करना चाहिए कि मैं देखूं कि मेरे लोग
میری عبادت کے لیے آپس کی رضامندی سے کیا کیا طور طریقے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں پر چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد جب 2 نمبر مذہب بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اللہ کا حکم تھا اس ٹائم کہ آپ نبی کو فالو کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک لیڈر کے طور پہ موجود تھے، وہ ایک جیتی جاگتی مثال تھے، تو اللہ کا واضح حکم تھا اس وقت کے لوگوں کو کہ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان رہنا چاہتے ہو، تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے کہ آپ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ یہ ان کی حیاتی تک کا حکم ہے۔ ان کی حیاتی جب ختم ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے جی کے جی بعد حدیث کی کتابیں اور یہ مذاہب بننا شروع ہوئے، جس کے اندر اسلام کے دشمن منوان شامل ہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے یہ بڑی حکمت سے یہ کام اچھا کیا سر ہے، اسلام صاحب کے میری کوشچن آلٹرنیٹ کے طور پر جو مذہب دیا ہے، یہ بالکل بالکل اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اچھا میرا ایک نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے، جو بولتے ہیں حدیث اللہ کی طرف سے، آپ اس کو کیسے ایڈریس کروں گے کہ دا حدیث بکس از فرام گاڈ؟ جی آواز یہ آ لوگ رہی جو ہے تمہیں بولتے ہیں میری؟ حدیث اللہ، جی جی یور وائز از کم، دس از یور وائز از کم۔ اوکے پھر سے چلی گئی آپ کی آواز چلی گئی پھر سے۔ کیا سوال پوچھ رہے تھے تم؟ میں بول رہا تھا کہ جو بولتے ہیں حدیث اللہ کی طرف سے، تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کرو گے؟ نہیں، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں بول دوں کہ یہ جو پانی کی بوتل سامنے پڑی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بھائی آپ کو کچھ تو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، کچھ دلائل دینے پڑیں گے۔ آپ نبی کا کندھا استعمال کر کے اتنی آسانی سے تھوڑی بول سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا۔ یہ بالکل بے وقوفوں والی باتیں جو ہے نا، یہ بے وقوف لوگ مانتے ہیں۔ عقل مند جو ہوتے ہیں نا، وہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اور ہر بات کا فیصلہ عقل سے کرتے ہیں۔ ایسے منہ اٹھا کر اگر کوئی بھی آ جائے اور نبی کا نام استعمال کر کے اپنی کتاب چھاپ دے، تو لوگ کیا اس کو نبی کی کتاب سمجھ کے فالو کرنے لگ جائیں گے؟ نبی کی صرف ایک ہی کتاب ہے، جو نبی نے پوری زندگی اسی کتاب پر عمل کیا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ایک ہی کتاب دے کر گئے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی، بھلے انہوں نے 25 سال کی تبلیغ کی ہے یا 30 سال کی تبلیغ کی ہے، جتنا بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، سب ایک کتاب کے مطابق گزاری ہے۔ اس وقت اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو نبی کے ساتھ جوڑ دو۔ ہاں، آپ کوئی مضبوط ثبوت لے کر آؤ، کوئی ایسا ثبوت لے کر آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر آپ کوئی بھی چیز اسلام کا حصہ بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ اسلام کے قوانین کے خلاف ہے، بنیادی قوانین کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ منہ اٹھا کے کسی کو بول دیں کہ یہ نبی نے فرمایا تھا اور سامنے والا مان لے، بھلے وہ بالکل بیکار بات کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ثبوت کے بغیر یہ بالکل چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ایک بندہ جب کوئی چیز بولتا ہے، پھر اگر سیکنڈ پرسن وہی بات کو ریپیٹ کرے، اس میں سے بہت الفاظ اس کے خود کا ایڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو ایک بندہ اللہ تو کے الفاظ، پرزرو کیسے؟ اسلام میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں نا، ذاتی فطرتاً زندگی کے اندر استعمال کیے جانے والے، وہ بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک انسان اپنی ذاتی اور فطرتاً زندگی جب گزارتا ہے، تو وہ اپنے منہ سے جو بھی بولے اللہ کے الفاظوں کے علاوہ، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف اللہ کے الفاظوں کا نام ہے۔ اسلام صرف اور صرف ان آیتوں کا نام ہے جو آیتیں بنا کر آسمان کے اوپر سے جبرائیل کے ذریعے بھیجی گئی نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف اس کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اسلام نہیں ہے۔ ہاں، جو فالو کرنے کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صرف اس وقت کے لوگوں کو حکم ہے جو ان کی حیاتی میں زندہ ہیں، جو ان کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کو سن سکتے ہیں، جو ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگوں، نبی کو فالو کرو۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد وہ ایک کتاب آپ کو دے دی، انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ کو ایک کتاب ہدایت کی دے دی، جو مکمل دین کی کتاب ہے۔ اس سے آگے نہ پہلے کوئی اتنی بڑی کوئی دین کی کتاب تھی، اور نہ آج کے دور میں اس کے علاوہ کوئی دین کی کتاب ہے۔
ایک ہی دین کی کتاب ہے, جینون اوریجنل. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب جعلی کتابیں ہیں, 2 نمبر کتابیں ہیں, انسانوں کی گڑی ہوئی کتابیں ہیں. وہ اسلام نہیں ہو سکتی, وہ تاریخ ہے, صرف اور صرف تاریخ ہے. اچھا, بڑی آپ نے صحیح بات کی, وہ صرف اور صرف تاریخ ہے. تو یہ جو تاریخ میں سنایا جاتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیل سے شادی کر رہے ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کر, عائشہ سے شادی کر رہے ہیں 9 سال کی عمر میں, اتنی بڑی تہمت لگائے جا رہے ہیں, یہ بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی 5 سالہ بچے کے منہ پہ تھوک دیا. تو یہ سارے تہمت جو لگائے جا رہے ہیں, تو یہ جو خود بلاسفیمی کے ڈنڈورا پیٹتے کہ یہ بلاسفیمی کر رہا ہے یہ بندہ, اس کو قتل کر دو, مار دو, تو یہ خود اتنے بڑی بلاسفیمی کو مان رہے, اتنے بڑے بلاسفیمی کو چوب سے مطلب ایک دم سندر طریقے سے بول رہے کہ یہ جو ہے پروفٹ کا کلام ہے, پروفٹ کا کال ہے, تو اب اس کو کیسے بولو گے, ایڈریس کرو گے؟ دیکھو, ان کے پیچھے پوری یہودی لابی ہے, ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے. اسلام کو برباد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ان کے دماغوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں, ان کو پیچھے سے پیسے دیے جاتے ہیں, کیونکہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہر وقت اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ برے عمل کرتے رہتے ہیں, پیسے استعمال کرتے ہیں, اپنے طاقت استعمال کرتے ہیں, تو اور لوگوں کو فرقے فرقے کر کے ان کو اس طریقے کی چیزیں ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ یہ لوگوں کو آگے تبلیغ کریں, لوگوں کے دماغوں کے اندر خوف پیدا کریں, دہشت پیدا کریں. آپ کی پھر سے آواز کٹ گئی سر, آپ کی وائس پھر سے کٹ گئی, وائس نہیں آ رہی. یا دوستو, ہمارے لنک آلریڈی پیسٹ ہے, اگر کوئی آ کے سوال جواب کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کوشچن آنسر ہمارے ساتھ برسر کر سکتا ہے. تو لنک پیسٹ ہے آلریڈی, پلیز کم اینڈ کوشچن آنسر سیشن ہے, تو کوشچن آنسر سیشن کے اندر آپ کوشچن آنسر کر سکتے ہو. تو پلیز کم اینڈ ٹاک ٹو ود اور تہذیب کے ساتھ بات کرنا, پلیز آئے اور آ رہی بات آواز چیت آ رہی ہے کیجیے. میری میرا جی ابھی آ رہی ہے, میرا ابھی آ رہی ہے. میسج پہنچ گیا پورا یا نہیں پہنچا؟ نہیں میرا پہنچا, نہیں میسج پہنچا, پہنچ ہاف گیا تک, پورا یا نہیں؟ ہاف میں تک یہ کہہ رہا پہنچا. ہوں کہ یہ جو یہودی اور جو اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف مختلف پیسے خرچ کرتے ہیں, اپنی عقل خرچ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اسلام کو دفنانے کے لیے, جو کہ یہ نبی کے دور میں بھی کرتے تھے, اسلام کو بدلنے کے لیے, قرآن کو بدلنے کے لیے. یہ جو حدیثیں ہیں یہ اس ٹائم بھی لکھی جاتی تھی, لیکن یہ جو دشمن ہے نا اسلام کے, یہ نبی کے متعلق جھوٹی باتیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور بعد میں کوشش کرتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر ڈلوائیں, لیکن یہ ناکام ہو گئے, یہ ڈلوا نہیں سکے. لیکن پھر نبی کے انتقال کے بعد 150 سال 200 سال کے بعد ان کو موقع ملا اسلام کے خلاف یہ سب کام کرنے کا, تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا. اور آج بھی اسلام کے دشمن جو ابلیس جن کے پیچھے لگا ہوا ہے, ابلیسیت کا بھی ایک پورا نیٹ ورک ہے نا جو اللہ نے بنایا ایک سلسلے کی وجہ سے, ایک وجہ ہے ابلیس کو بھی بنانے کی, تو وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے, گمراہ کرتا جا رہا ہے بس. اچھا, جوائننگ کا لنک دوستو ہے, آپ اگر جوائننگ کرنا چاہتے ہو اور اپنے سوالات کو آگے رکھنا چاہتے ہو ہمارے اسکالر کے سامنے, تو آواز پلیز آ رہی ہے لنک کے تمہیں؟ تھرو جوائن کیجیے اور آئیے. جی, ہمارے ساتھ کافر فوبیا بھائی جوائن ہے, میں چاہتا ہوں وہ تہذیب کے ساتھ ہمارے سجد بھائی سے کوشچن کرے. سجد بھائی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ جڑے ہوئے, ان سے پلیز تہذیب کے دائرے میں سوالات جواب کیجیے. جی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی, سب سے پہلے تو جے ہند سب کو, جے ہند, بندے اور ماترم. جے میں ہند, بندے ماترم. بندے جی ماترم. یہ شہزاد صاحب تو پاکستان سے ہیں, سویرے آپ کو میں اویس صاحب کے یہاں بھی سن رہا تھا. ابھی آپ بات کر رہے تھے 2 قرآن سیکنڈ رکیے الون کافر اینڈ فوبیا یہ بھائی, سبجیکٹ, تو آپ کافر بھائی 2 سیکنڈ, ان کا انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہو رہا ہے. سر صاحب آپ شاید ریجوائن کیجیے کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے, آپ نہیں دکھ رہے ہو, آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے. شہزاد صاحب, آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو شہزاد صاحب, آواز نہیں آ رہی. میں تو چلے وہ آگ چلے گئے. چلے کافر بھائی, وہ جب تک آ شہزاد رہے ہیں صاحب کی تب آواز تک نہیں آ آپ, رہی ہے. ہاں وہ نہیں آ رہی تھی, وہ جب تک آ رہے ہیں تب تک آپ جی, رک جائیے, ان کو آنے دیجیے, پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے. 2 سیکنڈ کو آنے دیجیے, شاید ان کے انٹرنیٹ کی کچھ مسئلہ ہو رہی ہے. کیسے ہو کافر فوبیا بھائی, بہت دنوں کے بعد ہمارے چینل پہ اب تشریف لے کے آئے. اب بس ایسا ہی ہے, لائیو میں جڑنے کا موقع یا ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے, اور چلے بہت بہت شکریہ, آپ کو آپ تو یہی جڑتے رہیے, ایڈوائز آپ ہے. آتے رہیے.
نہیں آپ کو ایڈوائز یہ کہ بھائی آپ بڑے ہونہار ہیں اور کرپا کر کے ان سب باتوں میں ٹائم ویسٹ نہ کر کے کوئی اچھے سے پڑھائی کرو یار. تمہاری عمر دیکھو کیا ہے, بالکل. اتنا تم دماغ اگر کہیں اچھا اور میں لگاؤ گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. نہیں تمہاری میں عمر ہے یہ بس سب 1 کرنے گھنٹے کی. لائف 1 گھنٹے میں بس لائیو اسٹریم ارے کرتا ہوں چھوڑو کیونکہ میرے ربول، کو تم لوگوں تک ابھی یہاں باتوں پر تک ہو پھر پہنچانا. تم دوسری جی جی اسٹریم میں گھس جاتے ہو. سر, پتہ نہیں گھستا ہاں سر. شہزاد صاحب آ پلیز گئے. ہمارے ساتھ گیسٹ جڑے ہوئے. جی ان سے سوالات کر لیجیے پلیز. کو پروسیٹ. شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہم آپ کو دیکھ تو پا رہے ہیں. جی جی آواز آ رہی ہے بھائی, ابھی تک تو آ رہی ہے آواز. نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے یار. آپ کو آج آواز آ رہی ہے سویرے آپ بھی کو؟ اویس صاحب کے یہاں سنا. تو ابھی آپ لوگ جو بات کر رہے تھے, تو پہلے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قرآن الون ہوا ہے, تو دیکھیے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن الون کو مانتا ہے, کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے کہ آپ نے نبی کی اطاعت کرنی ہے. تو بھائی ایمان والوں, آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, آپ نے نبی کی اطاعت کرنی ہے. تو نبی کی اطاعت کیسے کریں گے جب آپ حدیثوں کو نہیں مانتے؟ اور یہ صحیح غلط کا بھی ہم اور آپ جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں انہوں نے صحیح غلط کا گریڈنگ کر رکھی ہے. گریڈنگ کب ہوئی ہے اس کی؟ حدیثوں کی ابھی حال فی الحال میں ہوئی ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور میرے کو تو ڈر لگتا ہے آپ کے لیے بھی. آپ پاکستان میں ہو کے ایسی کفرانہ بات کر رہے ہیں, اپنی جان پہ بازی لگا رہے ہیں کہ آپ حدیث نہیں مانتے. تو آپ تو نبی کی بات نہیں مانتے, تو آپ جیسے آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں نہ. آپ تو اچھا شیعہ یہ سنی اور وہ جو آپ جن کو کہتے ہیں قادیانی, ان سے بھی گئے بھی تھے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بتائیں. جی ہاں, پر میرا پوائنٹ آ گیا نا آپ کو. جی مجھے آپ کا پوائنٹ مل گیا, لیکن اب آپ تھوڑا سا سنیے گا. یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کے ذہنوں میں گھسائی گئی ہیں, یہ آپ کے دماغوں کے اندر نہیں بٹھائی نہیں, کوئی گئی ہیں. گسائی نہیں. اور قرآن اس میں لکھا ہوا ہے, 4 ارے کی میری بات تو 116 سنیں میں آپ, لکھا ہے پہلے کہ نہیں میری ہے. بات تو سنیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے اب بولنے تو دینا اب, تاکہ مجھے آپ کے یہ جو آپ کو غلط باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے دماغوں کے اندر گھسائی بٹھائی گئی ہیں, اب مجھے تھوڑا اس کے متعلق بولنے دینا. تھوڑا سا آپ سنیں. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب پر عمل کیا؟ پوری دنیا گواہ ہے, صرف ایک کتاب. واطی اللہ واطی رسول کا مطلب ہے اس ٹائم کے جو لوگ جو زندہ حیات تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے, جو ان سے بات کر سکتے تھے, ان کو یہ احکام بھیجا کہ نبی کو فالو کرو. قرآن کے اندر آیت ہے کہ یہ نبی صرف اس آیت کی پیروی کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں کے اوپر سے بھیجی جاتی ہے جبرائیل کے ذریعے وحی کے طور پر. یہ نبی اس کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اسی آیتوں کی پیروی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی اور کوئی احکامات نہیں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فالو کر رہے تھے. یہ اسلام کے دشمنوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے, گھسایا ہوا ہے. تو لہٰذا بالکل اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. نبی نے پوری زندگی ایک ہی کتاب پر عمل کیا ہے, بھلے انہوں نے 25 سال گزارے یا 30 سال گزارے, ان کے دور حیاتی کے اندر سوائے جی ایک آپ کی کتاب بات آ کے گئی. اور کوئی کتاب نہیں آپ کی تھی, آپ کی بات آ گئی. آپ کی بات آ گئی, مجھے رسپونڈ کرنے دیں. پہلی بات تو میں نے یہاں پہ نبی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا ہے, تو آپ میرے پہ ایک تو یہ بات نہ باندھیں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو جو مسلمانوں کے جو عمل ہوتے ہیں جن سے آپ مسلمان بنتے ہیں کہ روزے کیسے رکھنے ہیں, نماز کیسے رکھنی ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ ساری باتیں آپ کو حدیثوں سے مل رہی ہیں. اور حدیثیں کس کی ہیں؟ آپ کے نبی کی ہیں. اور آپ اب اپنے نبی کی, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے تھی, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو تھا اسی زمانے کے لیے تھا, قرآن اسی زمانے کے لیے تھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسے تو بالکل, آپ تو بالکل منافقوں سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو اور قرآن, آپ کی بات سے تو قرآن کو اب آپ کو ماننا ہی نہیں چاہیے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے تھا, اس زمانے کے لیے نہیں ہے. کیا قرآن اور حدیث, آپ کے نبی کی جو سنت ہے, ان کی حدیثیں جو ہیں, اب آپ نہیں مانیں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں کیسی بات کر رہا ہوں, ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ ذرا اپنی عقل سے فیصلہ کیجیے گا.
کیونکہ ایک عقل مند انسان اور ایک بے وقوف انسان کے اندر صرف اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سا انسان عقل مند ہے اور کون سا بے وقوف ہے. اب آپ سنتوں کی باتیں کر رہے ہیں, سنتوں کی, اب میں آپ کو سنت گنواتا ہوں اور ذرا اپنے عقل سے فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ان سنتوں پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ مل سکتا ہے آپ کو؟ کیا آپ کی عقل یہ بتاتی ہے کہ آپ کو قیامت والے دن ان سنتوں کا فیصلے میں آپ کو اجر ملے گا؟ داڑھی رکھنی ہوئی ہے, داڑھی یہ سنت ہے. آپ کے آج کے موجودہ 2 نمبر جعلی اسلام کے مطابق یہ داڑھی رکھنا سنت ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے, مان لیا. اب میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو کیا مجھے اس کا عذاب ملے گا اور داڑھی رکھنے کا کوئی مجھے ثواب ملے گا؟ اب سفید کپڑے پہننا آج کے 2 نمبر جعلی مذہب کے اندر سنت ہے. اب اگر میں نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نیلے, سفید نہیں پہنے ہوئے, تو کیا مجھے قیامت والے دن یہ نیلے کپڑے پہننے کا کوئی عذاب ملے گا؟ جواب ہے نہیں. اب میں نے, اس ٹائم تو گیس ہوتی نہیں تھی, اس ٹائم تو کوئلے کے اوپر کھانا بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا اب آج کے جعلی 2 نمبر مسلمان کیا کوئلے کے اوپر کھانا بنانے کے لیے تیار ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا ہم سے قیامت والے دن اس سنت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا؟ جواب ہے نہیں. اس ٹائم تو بجلی تھی ہی نہیں, اس ٹائم تو پنکھے ایسی کنڈیشن تو چلتے نہیں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اونٹنی پہ سواری کرتے تھے. آج کل ایک منٹ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سنتوں کا کیا ڈرامہ ہے, یہ سنتیں کیا ہوتی ہیں. سنت ایسی چیز ہے. Calm down man, slow your voice. بھائی جان میں اب جواب دے رہا ہوں نا, بیچ میں مت بولیے, ان کو بات کرنے دیجیے, سب کو بات کرنے دیجیے. میں بتاؤں تو صحیح کہ سنتیں کتنی ساری ہیں, جتنی سنتیں ہیں, یہ سنتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کو سنتیں بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. نہیں سنتے مت گنائیے, نہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایک منٹ نا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن ابھی آپ نے بتانا چاہتا ہوں کہ سنتیں کیا چیز ہے. نہیں اچھا کتاب ہے, اس کا کوئی عمل ہے, اس کا کوئی اجر ہے. کیا خدا ہم سے قیامت والے دن یہ پوچھے گا کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھی, تم نے کیوں نہیں کی؟ کیا یہ سوال پوچھے گا خدا ہم سے؟ بتائیے. ایک منٹ آپ اس کو ایکسپینڈ مت کیجئے, لیٹ اس اسٹک ٹو دا پوائنٹ. ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ آپ نے عقل لگانی ہے, اور وہ تب کے لیے تھی اور اب کے لیے تھی. بھائی آپ نے اپنی عقل اور لاجک لگانی ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مطلب اگر آپ کے جتنے لوگ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی. آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو آخری ڈاٹ تک فالو کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی نیا کچھ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ کینسل بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی لاجک دیا ہے نا کہ ہم وہ اس زمانے کے لیے تھا, اس زمانے کے لیے تھا, اور ہمیں اپنی عقل لگانی ہے اور یہ اچھا ہوگا, اور آپ کون ہوتے ہیں اچھا برا؟ آپ کہ اللہ نے بتایا, آپ کے نبی نے بتایا, آپ اس کو مانیں گے یا اپنی عقل لگائیں گے؟ آپ اپنے نبی اور اللہ سے بڑے تھوڑی نہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن بھرا ہوا ہے اس باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ احکام دیے ہیں کہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. بے وقوفوں والے کے لیے فرقے ہیں, اس ٹائم بھی فرقے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے فرقے تھے. قرآن ہے صرف عقل مندوں کے لیے جو عقل سے فیصلہ کریں اور عقلی دلیل پر رضامندی کا اظہار کریں. اب یہ جو واطی اللہ واطی الرسول ہے, اس کی جب آپ غلط انٹرپریٹیشن کریں گے, جب آپ اس کا غلط مطلب نکالیں گے, تو میں نے آپ کو یہ جتنے بھی جواب دیے تھے ابھی 5 منٹ پہلے, اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسواک کرنا سنت ہے, اب اگر میں مسواک نہیں کروں گا, میں برش سے دانت صاف کروں گا, تو کیا یہ میں نے گناہ کر دیا؟ اب میں نے آپ کو بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق سواری کے لیے گھوڑا اور اونٹنی رکھی ہوئی تھی, تو کیا اگر میں نے آج گاڑی رکھی ہوئی ہے تو کیا یہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ بات یہ ہے کہ ایک آیت کا سہارا لے کر آپ پورا ایک اسلام کھڑا نہیں کر سکتے. آپ ایک واطی اللہ واطی الرسول کا سہارا لے کر اتنی موٹی موٹی اتنی بڑی بڑی کتابیں اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے. یہ آپ کو گمراہی کے راستے پر دھکیلا گیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو بھائی آپ جاتے جاؤ. مجھے میری عقل بتاتی ہے کہ ان سنتوں پر عمل کر کے مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا, اور نہ ہی مجھ سے خدا قیامت والے دن میرے سے ان سنتوں کے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھے گا. آپ کی بات آ گئی شہزاد صاحب. آپ تو یہاں رقیبول اور باقی
ساحل اور سب سے یہ اویس صاحب سے بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو بات ابھی آپ نے بولی ہے نا کہ ہمیں سنت بھی فالو نہیں کرنی ہے اور حدیثوں کو بھی نہیں ماننا ہے, یہ آپ اپنے بڑے جو ہیں آپ کے ان سے آپ ذرا کوئی فتویٰ یا اس طرح, میرے کو تو ڈر لگ رہا ہے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں بھیا آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں اور کیسے ایمان اپنا بچا کے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ دیکھیں نا, آپ ڈرا رہے ہیں مجھے. آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر بالکل بھی کوئی کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ 2 نمبر اسلام کے جو فالوورز ہیں یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. ارے ہم مر گئے تو مر گئے یار, کوئی بات نہیں, خدا کسی اور کو بھیج دے گا. یہ موت سے نہیں ڈرائیں آپ ہمیں. بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مار دھاڑ, کوئی قتل و غارت, کوئی یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ 2 نمبر اسلام کے اندر ڈالی گئی ہیں. یہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے یہ چیزیں اسلام کے اندر ڈالی گئی ہیں. اور ان کے جو ٹھیکیدار ہیں, ان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہیں اہل سنت کے بڑے عالم. نہیں دیکھیں, ابھی اس سے سبجیکٹ چینج نہ کریں. کفر شرک اور جوڑ زبر اور قتل و قتال کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ابھی. میں تو یہ آپ کی باتیں سن کے تھوڑا گھبرا گیا کہ بھائی آپ پاکستان میں بیٹھ کے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ کرو کہ آپ گھبرا گئے تو سوچو کہ ارے میرے کو آپ کی فکر لگ رہی ہے شہزاد صاحب, ہم تو آپ سے محبت کرنے لگے کچھ دنوں میں. خدا میرا ہمارا, میں بالکل بات کر رہا ہوں. اور اگر یہ اہل سنت آپ اپنے اللہ اور نبی کی اطاعت تو کر نہیں رہے اور آپ اس میں بدعت, آپ اپنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بدعتی ہو رہے ہیں. اہل سنت کے بڑے مولوی ہیں, یہ میرے ساتھ ڈیبیٹ پہ آئے نا, کسی بڑے لیول پر آئے, میں ساری زندگی ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ اپنا مذہب اسلام کے اندر داخل کر کے دکھا دیں. یہ تاریخ ہے. حدیث کا مطلب تاریخ, روایتیں. روایت کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتی. ویسے آیت اسلام ہوتی ہے, آیت اسلام ہوتی ہے. اویس بھائی نے آپ کو جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے. جی, اویس بھائی نے آپ کو اشور کیا کہ وہ کوشش کریں گے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے کوئی عالم ہو, مفتی ہو, جن سے آپ کی بات ہو جائے, ڈسکشن ہو. اچھا, آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو مجھے غلط ثابت کرو, یہ کام کرو, مجھے غلط ثابت کرو, دلائل سے کرو. نہیں سر, میرے کو جو پروف کرنا تھا میں نے پروف کر دیا. میرے کو آپ سے بحث تھوڑی نہ کرنی ہے. آپ کو اپنا ایمان بچا کے رکھنا, بچا کے رکھیے صاحب. ختم ہو گئی بات. لوگ یہاں پر کافر ہیں, مشرک ہیں, عیسائی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, بریلوی ہیں. بھائی میں اہل قرآن ہوں, صرف اہل قرآن. اللہ پہ میرا یقین ہے, اور اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے یہ حدیثوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. سر آپ کو ذہنوں میں جو بٹھایا گیا ہے نا کہ یہ اہل قرآن کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے. آپ صرف اونلی قرآن والوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے. اونلی قرآن والوں کو دنیا مسلمان ہی نہیں مانتی ہے. آپ خود ہی نہیں پروو کر پائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں, تو اب چھوڑیے یہ بات. چلیے آپ رقیبول سے بات کیجئے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آل دی بیسٹ سر. مسلمانیت کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ خدا سے ملے گا. وہ یہ تقی عثمانی صاحب اور یہ مفتی طارق مسعود سے نہیں ملے گا ہمیں مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ. مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ ہمیں خدا سے ملے گا, اور خدا فیصلہ کرے گا قیامت کے روز کے کون شخص میں آپ کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن طارق مسعود ہو یا وہ واجدی صاحب ہو, ان کی سنتے ہیں, آپ کو کون سنتا ہے, آپ کی کون مانتا ہے؟ کوشش کر رہے ہیں ہم. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار آپ؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی رکھی اور ہمت طاقت دی تو لوگ سنا کریں گے, لوگ ہمیں بھی سنیں گے. عقل مندوں میں اور بے وقوفوں میں ہم بالکل آپ کو نیا پوری کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. یہی تو پرابلم ہے, ہر مسلمان کا اپنا الگ اسلام ہو رہا ہے, اپنا الگ ایمان ہو رہا ہے. اب آپ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں, آپ کو مبارک ہو. مجھے اجازت دیجیے. یہ آپ کے سامنے جو لے کر آ رہا ہوں بالکل اوریجنل, 1 نمبر جینوئن اسلام لے کر آ رہا ہوں, 1 نمبر اوریجنل. اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگ نہیں, آپ کو مبارک ہو سر. اور جو میں تو آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں سر. وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. عقل کا فیصلہ ان کو سمجھ میں آئے گا, خدا لوگوں کو ہدایت دے گا. سر آپ یہ بھی نہیں پروو کر پائیں گے کہ آپ نے عقل لگانی ہے. آپ کو جو کہا گیا وہی ماننا ہے. تو آپ اس اور آپ اپنے اللہ اور نبی کی قول سے بالکل ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں. آپ اپنا نیا اسلام, آپ کو مبارک ہو. مجھے معاف کیجیے, مجھے بتا رہے ہو, مجھے معاف کیجیے, آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ اپنا ڈسکشن رقیبول سے کیری آن کیجیے. میں آپ کو یوٹیوب سے سنتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور میری پلیز, میں نے اگر آپ کی شان میں گستاخی کری ہو, آپ کا دل دکھایا ہو, تو میرے کو تھوڑا معاف کیجیے گا. وہ میرا پرپس نہیں تھا.
थैंक यू वेरी कोई मच। बात नहीं, कोई और बात मैं नहीं। आपसे हमारे रिक्वेस्ट हमारे करूंगा, मजहब में हमारे मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप जो चाहे सवाल पूछे, आपको कोई कत्ल का फतवा नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इस्लाम से खारिज करने का फतवा नहीं दिया जाएगा। सर आपको आपके हिदायत जरूर आपके यहाँ बताई लिखा जाएगी। हुआ है कि आपका मतलब है, शिर्क आप जो जो है वो मर्जी सबसे करो। बड़ा गुनाह है। कुफ्र और शिर्क जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुफ्र और शिर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और शिर्क जो है गुनाह अजीम है। और इस दुनिया में फसाद, इस दुनिया में फितना, वो जो है वो शिर्क है। काफिरों का इस जमीन पर रहना शिर्क है, जुल्म है, ज्यादती है आपके ऊपर। तो हमारी नहीं नहीं जिंदगी नहीं तो नहीं, आपके लिए अब क्या बोलूं। ये आपने जितना चलिए कुछ चलिए, बोला आपको है मुबारक हो। मुझे आप मेरे ये भाई, सब्जेक्ट चेंज ना आपने करें। जितना मैं तो कुछ आपसे ये बोला कह है, रहा था कि आपको हाँ, साहिल आपको से इस भी आप बारे के कांटेक्ट बारे में कीजिए। मालूम नहीं है। साहिल एक्स मुस्लिम जो है ना, आपको साहिल एक्स मुस्लिम से तो मैं बात कीजिए। करूंगा इंशाल्लाह। आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। वो इंशाल्लाह ताला, साहिल को लेकिन तो मैं आपसे जानते ये हैं ना बताना आप। चाहता हूँ, साहिल अदीम, क्या साहिल अदीम? नहीं नहीं, हमारे साहिल भाई जो है, अब जो इंडिया वाले साहिल भाई हैं, साहिल आप जो एडम के साथ में आते हैं, साहिल हमारे साहिल भाई हैं, एक्स मुस्लिम साहिल भाई। तो अच्छा, वो चले, मैं बहुत इंशाल्लाह ताला पॉपुलर आपकी है इस यहाँ राय इंडिया पर में। गौर करूंगा। इंडिया के सबसे बड़े मैं देखता हूँ, इंडिया मैं देखता इंडिया हूँ के इंशाल्लाह ताला। बहुत मैं बड़े उससे ईमेल करता हूँ, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं उसको बोलूंगा भाई आप मेरे साथ पॉडकास्ट रखो, और उसको भी चाहिए कि वो मेरी बात को जो है ना वो अहमियत दे और मेरे साथ वो पॉडकास्ट करे। मैं इंडिया का साहिल को इस वक्त, आप रकीबुल से पूछिए, वो इंडिया में इस वक्त नंबर 1 चल रहा है। वो इतना बड़ा आदमी तो है। रकीब के पास है, रकीब के पास है हाँ, रकीब उसका खूब नंबर जानता है। या उसका ईमेल? रकीब सब जानता है उनको, वो पर्सनली बस मैं जानता है इंशाल्लाह रकीब उससे रब्ता करूंगा। को। मैं इंशाल्लाह उससे रब्ता करूंगा, उससे बातचीत करूंगा, उसके जहन में जितनी गलत फहमियां हैं सब दूर करूंगा अल्लाह की मेहरबानी से। आप बेफिक्र रहें, मैं उससे रब्ता करूंगा। जी, हम इंतजार करेंगे। और आपको वहां पे आपको बहुत, और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मैंने जो अभी तक देखा है ना कि उवैस इस चलिए, बार आपको सबसे बेहतरीन मुबारक हो। तरीके से बात करता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तहजीब से बात करता है। कभी सर, आपको कभार वो साहिल से भी कोई तंज शिकायत भी नहीं मार होगी। लेता है, आप लेकिन वो हम प्यार रकीबुल करते हैं से उससे। पूछिए। नहीं, देखिए, रकीबुल से पूछे, साहिल जो है उतने ही एहतराम से और उतनी मोहब्बत से आपसे बात करेंगे, इज्जत से, और कोई ब्लास्फेमी नहीं करते हैं वो। आप रकीबुल यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप गवाह हैं। वो रकीबुल उनके पास खूब आते जाते रहते हैं, तो आप वो गवाह हैं। वो बड़े अच्छे से बात करते हैं। आप अच्छे से बात, अब देखिए, मैं अच्छा हूं तो आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं, बात खत्म। तो बस बड़ी मेहरबानी लेट्स भाई साहब, लीव इट मैं एट इंशाल्लाह दैट, बट जरूर यू मस्ट अट्रैक्ट। ये रकीब से मैं कांटेक्ट लूंगा, मैं उससे जरूर रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। चलिए, ऑल द बेस्ट रकीबुल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। रकीब, आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो रकीब। ये रकीब जो है ना हमें छोड़ के यहाँ चला गया। ये दूसरे भाई कौन से हैं, ये आप सुन रहे हैं हमारी बातें? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो ये रकीब को बुलाएं जरा, इसको कहाँ गया ये? शायद डिस्कनेक्ट हो गया है अभी। अच्छा, में कोई है सवाल इस्लाम के मुतालिक तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आप ये कितने परसेंट, ये आपने ये क्यों बताया कि हर जगह पे ज्यूस कॉन्स्पिरेसी है? ये ज्यूस कॉन्स्पिरेसी क्यों आ जाती है जब भी कोई भी स्टेटमेंट देते हो आप सभी? तो बात ये है, अब आप मेरी बात सुनिए। देखो, बात ये है कि कुरान के अंदर ये लिखा है कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं, यहूदी, काफिर, मुशरिक और मुनाफिक थे, वसल्लम के दौर में जब ये आयतें नाजिल हो रही थी उस वक्त मौजूद थे। तो वो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते रहते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात लिखी है कि यहूदी, मुशरिक और काफिर और मुनाफिक, ये जो लोग हैं, ये क़यामत तक आपके इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे। अब आप देखो ना, अब आप देखो, इस्लाम आया एक जेन्युइन हालत में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही इंतकाल हुआ 150-200 साल के बाद किस खूबसूरती के साथ उसको बदल दिया गया।
لوگوں کو, مسلمانوں کو فرقے فرقوں میں بانٹ دیا گیا, ان کے مذہب کی ایک علیحدہ کتابیں تیار کر دی گئیں, اور ایک آیت کا سہارا لے کر, صرف ایک آیت کا سہارا لے کر, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا آیت کا سہارا لے کر یہ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں تیار کر دی گئی. تو اگر یہ سب ہوگا, یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہم کیا کہیں گے کہ یہ سازش کس نے کی ہے, یہ کس نے تو یہ کی ہے, سارا یہ سازش اوروں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا, صرف اسلام کے لیے کس کیوں کے ہو رہا خلاف ہے؟ ہے؟ کیونکہ کیوں جینون مذہبی ایک ہے, کیونکہ جینون بدھسٹ مذہبی کے ایک ہے. خلاف نہیں ہو کیوں نہیں رہا, ہوا؟ جین کے اگینسٹ نہیں ہو رہا, تو یہ صرف اسلام کے اس کی لیے وجہ اگینسٹ یہ کیوں ہے, ہو رہا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ تاؤزم ہے کے اگینسٹ کہ نہیں ہو سب رہا, سے زیادہ, سنتوئزم کے میں آپ اگینسٹ کو نہیں بتا ہو رہا ہوں رہا. نا, ان تمام مذاہب کے اندر وہ باتیں نہیں لکھی جو خدا نے قرآن کے اندر لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اون کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہیں, یہ کائنات میں نے تخلیق کی ہے, تم لوگ ایک دن مرو گے. یہ چیزیں دوسرے مذاہب کے اندر میں نے تو نہیں اچھا سنی. ایک بات, اور اچھا سنیں, اتنا ڈسکشن, القمر میں جتنا سن تو لیں, ڈسکشن جتنا ڈسکشن اسلام کے اوپر ہوتا ہے پوری دنیا سن کے اندر, سوشل میڈیا کے سن اوپر جتنا ڈسکشن اسلام کے آپ اوپر ہوتا ہے, دوسروں کی کسی بھی سننا ہی مذہب کے نہیں اوپر نہیں چاہتے ہوتا. ہیں, آپ دوسروں جی کی بولے سننا ہی بولے نہیں بولے, چاہتے. اب آواز مجھے تھوڑا سا القمر کا, لیٹ آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا میں بول رہا ہوں کہ القمر میں 54 کا 1 ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ مون جو ہے مون کو سپلٹ کر دیا گیا 2 پارٹ میں, تو لوگ کیسے بھروسہ کریں گے؟ اردو میں بتائیے گا ذرا آپ, اس کا کیا مطلب, آپ نے کیا لفظ دا استعمال کیا, شبد کیا استعمال کیا ہے؟ The hour has drawn near, the moon was split into 2. القمر 54:1. یہ جو چاند کے 2 ٹکڑوں والی بات ہے, ہاں جی, یہ کوئی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت کا حال بتایا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو چاند پھٹ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت کا حال بتایا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی, بہت قریب آ جائے گی, تو جو نشانیاں واضح ہونے والی ہوں گی, وہ نشانیاں اللہ نے ذکر کیا ہے. چاند کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 2 ٹکڑے نہیں کیے. یہ سب غلط بے بنیاد باتیں ہیں. یہ بے بنیاد باتیں کنہوں نے ڈال دی؟ یہ اب مجھے بتائیے نا, یہ کس کا کام ہے؟ آپ بتا دو کس کا کام ہے. چلو آپ اپنی عقل سے دیکھو, میں نے تو اپنی عقل سے بتا دیا آپ کو, میری عقل سے تو یہ پورا 100% آئی ایم شیور کہ یہ اسلام کے دشمن جو ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, کافر ہوں, مشرک ہوں, منافق ہوں, یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے. اب آپ بتا دو سارے مجھے یہ کس دشمن نے کیا. کیوں بن گئے آپ کے؟ سارے آپ ہی کے دشمن کیوں بن گئے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اتنی زیادہ ڈسکشن اور کسی مذہب پہ کبھی آپ نے سنی ہے؟ آپ مجھے یہ پہلے کبھی بتائیے ہوئی کہ نہیں, یہ کیا تو اب ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں تو سوشل نہیں میڈیا ہوئی, کا دور ہی اب آیا ہے نا. پہلے تو مار دیتے تھے نا تو بات ہی کرنے پہ. یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ غلط چیز ہے. یہ جو مار دیتے تھے, یہ آپ لوگوں کے جو ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ اسلام والے کرتے ہیں, یہ اسلام والے نہیں ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں. بیسیکلی اسلام کو برباد کرنے والے لوگ ہیں یہ جو قتل و غارت اور فتوے اور گردنیں اڑانے کا حکم دیتے ہیں. یہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیں, سورہ النساء مگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بالکل اسی طرح کا ان کے عمل ہیں. وہ جو ایک داعش جماعت بنی تھی جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگوں کی گردنیں کاٹتی تھی, یہ بالکل وہی عمل ہے. یہ بالکل اسلام میں اس کی 0% ٹالرنس ہے, 0%. اچھا کوئی ایک بات سن, زبردستی, کوئی قتل و غارت, کوئی خوف و ہراس, کوئی دہشت گردی نہیں ہے اسلام میں. سورہ النساء 15 کا ورس پڑھ کر اگر کوئی بھی وومن, چاہے جاپنیز ہو, ساؤتھ کورین ہو, یا کوئی بھی یوروپین وومن ہو, اس کو پڑھنے کے بعد وہ کیا سمجھے گی؟ اس میں کیا لکھا ہے مجھے بتائیے ذرا, اس میں ورس میں کیا لکھا ہے بتائیے As ذرا, for those of ٹرانسلیٹ کر کے your بتائیے. as for those of your women who commit illegal intercourse, call for 4 witnesses among yourselves. If they justify, confine the offender to the home until they die. اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر دو عورتیں آپس میں غلط کام کرتے ہوئے پکڑی جائیں, ہم جنس پرستی, تو اس پر 4 لوگوں کی گواہی لو, شہادت لو. اگر
लोग उनके मुतालिक गवाही दें, शहादत दें, तो फिर उनको घरों में कैद कर दो, यानी कि घरों में बंद कर दो, बाहर नहीं निकलने दो। यहां तक के अगर ज्यादा अरसा गुजर जाए तो मौत उनका काम तमाम कर दे। ये इसलिए कहा गया कि जो हम जिन्स परस्ती को रोकने का इस्लाम हुक्म देता है, उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा कि अगर आप कभी ऐसी औरतें देखो तो उनको आप घरों में रखो, बाहर नहीं निकलने दो। भले आप 10 साल रखो, 15 साल रखो, 25 साल रखो, यहां तक के अगर वो बाज ना आए, ये काम, गंदा काम करने से बाज ना आए, तो आप घरों में बंद करके रखो, तब तक जब तक कि उनकी मौत का वक्त ना आ जाए। जैसे कि हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, जो अपने वक्त पर आ जाता है, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त मौजूद इस किस्म की गंदी हरकत करने वाली औरतों के साथ ये सलूक करने का बोला कि अगर वो औरतें गलत काम करने से बाज ना आए और बजिद रहें गलत काम करने के लिए, तो उनके साथ ये काम करो कि उनको घरों में बंद कर दो और उनको नहीं, घरों में ही एक रहने दो, भले वो जितनी भी एक उनकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी तक वो रहें। अब आप तो मेरी बात सुनो, आप ये जापान सुनने गए या साउथ कोरिया होंगे, वहां पे बहुत ही ओपन सोसाइटीज है, ठीक है। इट इज अबाउट, ये इस चीज के लिए है कि अगर कोई दो फीमेल्स भी आपस में इंटीमेट हो रहे हैं, तो हु इज कॉलिंग, तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि ये इलीगल इंटरकोर्स है भी, तो अगर कोई 4 व्यक्ति ऐसा देखता रहेगा तो बॉबरिज्म के केस में पकड़ा जाएगा और बहुत अच्छी तरह पिटाई होगी। और ये ठीक ये है, तो अब आज के टाइम पे प्राइवेट मैं अफेयर्स आपका को पॉइंट समझ गया। आप, हाँ, ठीक है, तो मैं आपका वो पॉइंट इसको समझ गया। समझ के, मेरे भाई, नहीं अगर वो, हाँ, मैं आपको एक मिनट बताना मेरी बात चाहता तो हूँ। सुन ले, मेरी बात सुन ले अभी आप। तो अगर वो ये इसको पढ़ेंगी तो उसके दिमाग में फिर क्या आएगा कि ये यहाँ पे जो है फोर्स भी यूज किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि उसको बंद कर दो जब तक वो मर ना जाए। तो अब उस चीज को पढ़ने के बाद उसे क्या मिलेगा? फिर आप उसको कहोगे कि सबसे पहले इसके तो मैंने इसके आपको, हाँ, ये तो आपकी बुक में हाँ, लिखा हुआ है, सबसे तो फिर आप कहोगे कि ये नहीं, जो है सबसे पहले तो मैंने ज्यूस आपको कॉन्स्पिरेसी है। सबसे नहीं 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 नहीं, हर चीज को इतने पागल नहीं हम कि हर चीज को यूज कॉन्स्पिरेसी कह देंगे। जो खुदा की आयत है, जो आयत है वो इस्लाम है। आयत के अलावा कुछ भी इस्लाम नहीं है। जो आयत है हम उस पे खड़े हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर नहीं आता तो सीखने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास अक्ल कुल हो, हमारे पास सारा इल्म हो। अगर किसी चीज का जवाब नहीं आता तो हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, खुदा से मदद मांगेंगे। अब बात यह है कि ये जो कानून है इस्लाम का, ये सिर्फ उस सरजमीन पर लागू होगा जहां पर मुसलमानों की हुकूमत हो, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत हो, जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हो। ये इसी कानून बात से तो सिर्फ लोग डर उनके रहे लिए। हैं। इसी बात से तो नहीं, लोग डर रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हो कि हमारी हुकूमत हो, तभी तो ये फिर लोग कहते हैं कि जब बात करते हैं तो आप कहते हो कॉन्स्पिरेसी। और ये आपको डाइवर्स सोसाइटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी, मल्टी कल्चरल में क्यों दूसरों के नाम पे, रिलीजन के नाम पे उनसे हुकूमत करनी है? जापान में अब मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, तो जापान में ये कानून नाफिजुल अमल हो ही नहीं सकता। तो आप जापान जापान की और जब लंदन की और अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इन मुल्कों में इस्लाम नाफिज नहीं है, वहां पर ये कानून नहीं चलेगा। आप लोग अपना कानून चलाओ। लेकिन जहां पर अक्सरियत मुसलमानों की होगी, अक्सरियत का मतलब ये होता है कि जहां पर हाँ, मेजोरिटी। पूरे 100% के मेजोरिटी, 100% के अंदर 60% या 55% मेजोरिटी मुसलमानों की होगी, तो वहां पर तो मुसलमानों का कानून नाफिजुल अमल करना लाजमी है। ये मुसलमानों अब पर फर्ज है। बहुत से तो जिसने कंट्री रहना है, ऐसे हैं, नहीं, जिसने सुन तो रहना है लीजिए आप। खुशी से रहे, जो नहीं रहना चाहता, खुदा हाफिज, आप अपने मजहब में रहो, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। आप अपने मजहब में रहो, आप बहुत जाओ अपने मुल्क बहुत में जाओ, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। ये बताओ, ये क्या बात हुई कि अपने मुल्क में जाओ? 90% ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस है, वहां पे मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वो अपने लॉज, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज आप पे थोप नहीं रहे हैं। लेकिन आप वहां पे माइनॉरिटी पे जाके भी वहां पे थोपने की कोशिश कर रहे हो, उन पे फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। तो साजिश किसकी हो रही है? देखो मेरे भाई, गलत काम गलत होता है। अगर कोई यहाँ पर मुसलमानों का रोड पे जिना करना शुरू कर दे और वो आपकी वाली बात करे कि भाई हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम रोड पे हाँ, खड़े होकर क्यों? जिना कर रहे हैं, तो क्या हम उनको इजाजत दे दें? क्यों? गलत क्या है? वो दो दो अपने एडल्ट हैं, दोनों अपना जो मर्जी करें।
آپ کون ہوتے ہو यार ڈیسائیڈ کرنے والے؟ आप اسی देखो, چیز سے تو لوگ ڈر सबसे رہے ہیں. पहली बात ये है, नहीं ये डर नहीं रहे, ये आपके अंदर एक चीज को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो इंसानियत के खिलाफ है काम, ये चीज, अब یہ यहाँ पे कोई انسانیت کے गोली मार خلاف दे تھوڑی किसी نا को, ہے. नहीं एक मिनट, अब نہیں نہیں मेरे نہیں पास ایک गन है, ایک منٹ एक اسی मिसाल ٹاپک है, پر एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे बोलने दो, نہیں آپ اسی मैं ٹاپک आपको پر बता یہ रहा اس हूँ. میں انسانیت کے नहीं, خلاف کیا ہے؟ مثال دی جاتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ مثال کے ذریعے لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے بات کو ارے سمجھ سکیں. اب نہیں، پہلے اگر ابھی اسی ایک بے ٹاپک پہ حیائی رہتے کا ہیں کہ کام ہے, اگر دو ایڈلٹ جو ہیں نہیں اگر دیکھو, آپس میں کس موچ بھی کر رہے ہیں روڈ پر تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ کام سرے عام انسانیت کے خلاف ہے. نہیں، یہ اس میں کام انسانیت کا کیا؟ سرے کوئی عام کسی کو کرنا ہارم نہیں کر رہا، کوئی کسی سوال کو ہی پیدا ہارم نہیں نہیں ہوتا کر رہا ہے، دو اپنے دنیا کے. کانسنٹ سے کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو یہ ایسا عمل جس سے انسانوں کے اندر برے جذبات ابھرتے ہوں, اس سے جس کو برے دیکھ جذبات کر, کہاں ابھر رہے ہیں؟ دیکھو نا, اب یہ پورن مووی ہے, پورن مووی اچھی چیز ہے بری چیز ہے, آپ بتاؤ. میرے لیے تو بری ہے. بری ہے نا, تو اگر آپ کو میرے آپ لیے کے گھر بری ہے. والوں کے ساتھ بٹھا کے, اگر آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بٹھا کے پورن دکھائی جائے تو آپ کیسا ارے عمل پروپورشن دکھاؤ تو گے؟ دیکھو، آپ کیا چیز بات کر رہے ہو، کتنا کون سا پروپورشن میں دیکھو کیا نا, چیز ہو رہا ہے. ہاں اب یہ یہ بات تھوڑی ہے نہ کہ کہہ رہے آپ کہ لوگ جو وہاں ہے پہ نا, آپ لوگوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اینٹی بایوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو آپ کو بات اگر سمجھ میں ارے آئے یہ گی اینٹی جب آپ بایوٹک غور و تھوڑی فکر نہ کرو گے. ہے، وہ میڈیسین ہے، وہ کیمیکل کمبینیشن سے بنی ہوئی چیز ہے، وہ میں الگ نے چیز آپ ہے. کو یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو پورن مووی کی مثال دی ہے, پورن مووی کی. ابھی آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک, آپ ایک انسان ہو, آپ کے نزدیک پورن مووی ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز جو ہے وہ ہمیشہ چھپ کر کی جاتی ہے. سامنے علل اعلان معاشرے کے اندر بری چیز کرنا, یہ حکومت کا روکنا اس کا فرض ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کریں. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ یہاں پہ یہ جو جتنے بھی بہت سارے کنٹری ہیں جو آلریڈی یہ مووی یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ ایک انڈسٹری بھی انہوں نے دے دیا ہے اس چیز کو، جس سے وہ اپنی فری چوائس کے اکارڈنگ کرتے ہیں. چاہے وہ آپ یہ سوئٹزرلینڈ میں جاؤ، وہاں پہ فری ہے کہ آپ بنا سکتے ہو، اس کے لیے لائسنس لے سکتے ہو. تو وہاں پہ آپ کیوں انٹرفیئر کرو گے کہ یہ مت کرے وہ نہ کریں؟ ہاں تو ٹھیک ہے, ہم نہیں کر رہے, لیکن بری چیز اب ہے چھپ آپ کر کی جائے. بری چیز ہے کیا؟ چھپ کر کی جائے, علل اعلان روڈ پر نہ کی جائے. ارے تو انسانیت کی توہین ہے. لوگوں یہی کے تو میں کہہ معاشرے رہا ہوں. خراب ہوتے ہیں, لوگوں کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مائیں بہنیں ہوتی ہیں. آپ کو برا کام کرنا ہے, آپ کو شوق ہے, آپ کے اندر ابلیسیت پنپ رہی ہے, آپ کے اندر برائی جو ہے وہ حدوں کو پہنچی ہوئی ہے, تو آپ برائے مہربانی یہ کام کر اس لو, میں جا برائی کے کیا سائڈ ہے؟ میں چھپ کر کرو. لوگوں کو مت بتاؤ کہ ہم جو ہے وہ ایک برائی کے چیمپئن ہیں. آپ لوگوں کو ارے مت بتاؤ, آپ نے ایک کام کرنا ہے تو چھپ کر کرو. بری چیز, نیگیٹو اچھائی یا چیز کو بری برائی کہتے ہیں, کیوں ڈیسائیڈ کروا رہے ہو نیگیٹو ایک کو. بک سے؟ میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ بھی ایک انسان ہو, آپ بھی کھانا کھاتے ہو, رہتے ہو, پورن کے بارے میں بتاؤ. آپ نے کہا کہ بری چیز ہے. یہ ایک انسانیت کا کردار میں ہے نے جو بری خدا چیز نے اندر پیدا کیا میں ہے. نے اپنے لیے بری چیز کہا ہے، میں اوروں کا نہیں جانتا، جو اپنے لیے کہا ہے. چیز میں آپ کے لیے بری ہے وہ تمام معاشرے کے لیے بری ہوگی. آپ نہیں کو نا، برا عمل کرنا ہے, آپ کو برا نہیں عمل کرنا ہے, چھپ کے کر لو. تکلیف کیا ہے چھپ کر کرنے میں؟ تکلیف کیا ہے؟ اور سامنے آنے کی زبردستی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ وجہ, ایک غلط کام کو سامنے آ کر لوگوں کے سامنے اس کو دکھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ رکیب ال تم ابھی ہو یہاں پہ؟ جی ٹی تو ہی جوائن کر لے بھائی. دیکھو میرے بھائی, بات یہ ہے جی ٹی کہ آپ کو جی ٹی پتا ہے کہ ہیروئن غلط چیز ہے. ہیروئن انسان کی صحت کے لیے غلط چیز ہے. تو آپ کبھی بھی اس کو معاشرے کے اندر, لوگوں کے اندر, سامنے روڈ پر بالکل فرنٹ پر اس کی کرنے کی اجازت نہیں دو گے. آپ بولو گے کہ اگر آپ کو تکلیف ہے, آپ کے اندر اگر نشہ ٹوٹ رہا ہے, تو آپ جاؤ چھپ کر علیحدہ سے کرو, لوگوں کے اندر برائی مت پھیلاؤ. یہ ایک انسانیت ہے. اسلام کو چھوڑ دو, انسانیت ہے, انسانیت. ارے ڈرگس انجیکشن ان دا باڈی ایک الگ چیز ہے. دو ویکتی اپنے بھائی سیکسول انٹر برائی کورس برائی کر رہی ہوتی ہیں، ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں.
کیا برائی برائی ہوتی ہے اس میں؟ برائی کے کیا ہے؟ بری چیز ارے حد اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی یہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کوئی پورن مووی دیکھنے کا موقع آئے تو آپ کو او اندازہ گاڈ، ہوگا کہ یہاں اس پہ میں برائی پورن کیا مووی ہے۔ کہاں سے جٹ گیا؟ رکیب برائی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، اور حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ بری چیزوں کو روکے اور اچھی چیزوں کی تبلیغ کرے، ابے بری جی ٹی چیزوں تو کو جوائن کر لے پیچھے کرے، بھائی۔ دبائے۔ اب مجھے یہ اور بتاؤ رکیب امریکہ پتہ میں نہیں کہاں چلا گیا۔ مجھے یہ بتاؤ ریپ الاؤ کیوں ہے؟ الاؤ ہے یا نہیں ہے امریکہ میں ریپ؟ نہیں، کہیں میرا الاؤ دل نہیں چاہ ہے، رہا ہے کہیں ریپ الاؤ کرنے نہیں کا۔ ہے، نہیں میرا دل کہیں چاہ رہا ہے، الاؤ نہیں ہے۔ کیوں الاؤ نہیں ہے؟ کیوں الاؤ نہیں ہے بھائی؟ میرا دل چاہ رہا کرنے کا۔ کو کانسینٹ الاؤ، کانسینٹ ہوتا یہی میں ہے آپ کو اگینسٹ سمجھانا چاہ رہا فورس یوز میرے کرنا۔ میرے پیارے بھائی میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے ریپ کرنے کا، تو کیا میں امریکہ میں جا کے کر لوں؟ آپ مجھے بچا لو گے وہاں پر؟ یہ بالکل بے وقوفانہ ارے باتیں ہیں۔ یہ ریپ ہر چھوڑو جگہ اس پوری کو، رقیب دنیا کو میں بلاؤ، الیگل ہے، رقیب کو کسی بلاؤ، بھی ہاں رکیبول، ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں۔ رقیب آ جاؤ یار، رقیب آ جاؤ، بس بہت ہو گئی رقیب، اب میں تھک گیا ہوں۔ تو بس اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں نا، بند کرتے ہیں رقیب۔